पिछले ज़माने में खुसरो ईरान का एक बादशाह था। उसकी आदत थी कि लिबास तब्दील करके शहर का गश्त करता ताकि रियाया के बुरे भले हालात से वाकिफ रहे। एक रोज़ हस्बे मामूल वो अपने वज़ीर के साथ शहर में गश्त के लिए निकला। एक छोटी सी गली में मकानों को देखने लगा कि गरीब किस तरह अपनी बसर औकात करते हैं। इन्हीं मकानों में औरतों के बोलने की आवाज़ आई। बादशाह गुफ्तगू सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे के दर्ज में से झांक कर देखा तो 3 नौजवान औरतें चरखा काट रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं नान बाई से ब्याह कर लूं और इस मुशक्कत की जिंदगी से निजात पाऊं। मंजली बहन बोली कि मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा उम्दा खाने रोज मिलें। सबसे छोटी बहन ने कहा कि जब तुम लोग ख्याली पुलाव पका रहे हो तो मैं भी बादशाह से ब्याह क्यों ना कर लूं कि सारा मुल्क मुझे मलका कहे। फिर हंसने लगीं। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस घर को पहचान लो। सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। उसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वो तीनों बहनें दरबार में पेश की गईं। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो डर गईं, लेकिन खुसरो ने नरमी से कहा कि खौफ की कोई ज़रूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। मजबूरन उन्होंने रात को जो कुछ कहा था बादशाह के सामने दोहरा दिया। बादशाह ने उसी वक़्त बड़ी और मंजली बहन की शादी नान बाई और बावर्ची से करा दी और छोटी को अपनी मलका बना लिया। चंद रोज बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी से हसद करने लगीं और फिक्र हुई कि इससे किसी तरह बादशाह की नज़रों में जलील करें। क़ज़ाए क़दर से इसी ज़माने में मलका को आसारे हमल ज़ाहिर होने लगे। दोनों बहनें मुबारकबाद देने आईं। छोटी बहन जो उनके फ़रेब से नावाकिफ़ थी बड़ी मोहब्बत से पेश आई और बातों बातों में वलादत के वक़्त उन दोनों को बुलाने का इरादा किया। वो बहुत खुशी से राज़ी हो गईं और उन्होंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि जब इसके यहाँ बच्चा पैदा होगा तो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा इसकी गोद में डाल देंगी और मशहूर कर देंगी कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इसी तरह बादशाह नाराज होकर या तो इसे कत्ल करा देगा या घर से निकाल देगा। और जब मलका पर वज़ा अमल का वक़्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाज़त ली और इत्तला करा दी कि यहाँ मेरे पास आ जाओ। बड़ी और मंजली बहनें गईं और एक बिल्ली के बच्चे का इंतज़ाम किया। मलका के यहाँ एक नहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। हासद बहनों ने बच्चे को तो एक टोकरी में बंद करके इसे नहर में बहा दिया जो बागात में बहती थी, और मलका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर करा दिया कि मलका की गोद में बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। खुसरो को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने मलका को कत्ल कराना चाहा, लेकिन दाना और अक्लमंद वजीर ने रोका और कहा कि चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। इसके अलावा मलका का कसूर भी क्या है, कुदरत ने जो कुछ पेट में बना दिया वही पैदा हो गया। टोकरी नहर में बहती हुई जा रही थी कि बादशाह के माली की नज़र पड़ी।
اس نے نکال کر دیکھا، اس میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ مالی کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کے حوالے کیا۔ مالی کی بیوی نے اپنے ہی بچے کی طرح اسے پالنا شروع کر دیا۔ ٹوکری چونکہ شاہی محل کی طرف سے آئی تھی، اس لیے مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ممکن ہے کوئی بادشاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے ہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بدنصیب ملکہ نے لا علمی سے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلایا، اب کہ انہوں نے مردہ کتے کا پلا ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے، اور اصلی لڑکا ٹوکرے میں ڈال کر نہر میں بہا دیا، اور اتفاقاً اس سے بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا۔ قضائے قدرت سے لڑکی بھی مالی کو ہی مل گئی، اس نے اسے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا، تاکہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً ملکہ کے منہ پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کروائی۔ لڑکی بھی اسی طرح پڑھتی جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے۔ بڑے لڑکے کا نام مالی نے بہمن، چھوٹے بھائی کا پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا، اور اسی نام سے ہر کوئی مشہور ہوا۔ اسی زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا ہی رنج ہوا جتنا کہ ماں کا ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی کو ماں سمجھتے تھے۔ اسی اثناء میں سب پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کی اجازت سے ایک محل تعمیر کروایا اور ایک بہت بڑا باغ بنوایا، جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا۔ تینوں بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ اب یہاں رہتے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بیمار ہو گیا، اور کچھ دن بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ بچے بہت ہی پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا، آخر صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے۔ پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں کو بھی ان کا پتہ چل گیا۔ ان کی آتش حسد بھڑک اٹھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا، لیکن اگر بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کسی وقت راز کھل جائے، لہذا ان کو یہاں سے چلتا کرو۔ چنانچہ انہوں نے کٹنی کو بلا کر اپنا منشا ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگی، تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے طریقے سے یہاں سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے گی۔ ایک روز بامن اور پرویز شکار کو گئے۔ کٹنی ان کے گھر آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد کی اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور با اصرار کھانا کھلا کر اپنے ساتھ باغ دکھانے لے گئی۔ مکار کٹنی باغ دیکھ کر کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے۔ اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ بے مثال باغ ہوگا۔ پریزاد نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کٹنی نے کہا، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پریزاد نے اصرار کیا، تم بتاؤ تو صحیح۔ بڑھیا نے کہا، اس میں بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی کثر ہے۔ اگر وہ بھی آ جائیں تو پھر یہ باغ جنت کا نمونہ بن جائے۔ پریزاد بولی، یہ چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ کٹنی نے کہا کہ یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ اگر ہمت والا آدمی ہو
تو ضرور ان نوادرات کو پا سکتا ہے، ورنہ یوں لاکھوں آدمی دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر رفو چکر ہو گئی، لیکن پری زاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی شکار سے واپس آئے تو خلاف مامور بہن کو فکر مند پایا۔ حال پوچھا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بہمن نے کہا کہ تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو، میں جاتا ہوں، یہ سب چیزیں لے آؤں گا۔ اگلے روز بہمن سفر کو تیار ہوا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا کہ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صاف ہے سمجھنا میں باخریت ہوں، جب دیکھو کہ یہ میلا ہو گیا ہے تو اس وقت سمجھ لینا کہ مجھے کوئی مصیبت پیش آئی ہے، اور اگر خون آلود ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اسی راستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے کٹیا نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو دیکھا اندر ایک فقیر بیٹھا ہے اور اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا ہے۔ بہمن نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، بابا یہاں کیسے آنا ہوا؟ بہمن نے اپنا مدعا بیان کیا اور کہا اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی تلاش ہے۔ فقیر نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے لیکن وہاں خطرات بہت ہیں۔ چونکہ تم نے میری خدمت کی ہے میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بہت سے آدمی اس تلاش میں گئے لیکن واپس کوئی نہ آیا۔ بہمن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گدڑی سے ایک گیند نکال کر دی اور کہا، اس کو زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ گیند رک جائے تم بھی گھوڑے پر سے اتر جانا۔ سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ پر چڑھ جانا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آئیں گی اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، لیکن کوئی نظر نہ آئے گا۔ اس وقت ضد سے کام لینا اور ہمت رکھنا۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے، اور اگر آگے چلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی، لے کر چلے آنا۔ بہمن نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر خود اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے درمیان میں جا کر ٹھہر گئی۔ بہمن گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ چاروں طرف سے شور مچ گیا، گالیوں کی آوازیں آنے لگیں، لینا، پکڑو پکڑو۔ بہمن سب کچھ سنتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ جب اوپر چڑھا تو گالیاں سن کر بہمن کا خون کھول اٹھا۔ چند قدم اور آگے بڑھا تو بالکل برابر سے کسی نے بڑی سخت گالی دی، اور بہمن تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا، لیکن وہ خود پتھر کا ہو گیا۔ پری زاد روز بہمن کا خنجر دیکھتی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی۔ دن میں خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ اسی طرح شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی رفع نہ ہوئی۔ پرویز باہر سے آیا تو کہنے لگا، بہمن بھائی کا خنجر مجھے دکھانا، میرا جی خود بیٹھا جا رہا ہے۔ پری زاد اندر سے خنجر لائی اور میان سے نکالا
تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر پریزاد رونے لگی اور پرویز سے کہا، ضرور بھائی بہمن پر کوئی مصیبت آن پڑی ہے، کیونکہ خنجر تاریک ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور بہن کو سمجھانے لگا، میں بہمن کی تلاش میں جاتا ہوں۔ پریزاد نے کہا، بھائی میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ پرویز کہنے لگا، میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن سوچو اگر اس وقت بہمن کی مدد نہ کی گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی مل کر بہت روئے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر بہن کو دی اور اس سے کہا، میری حالت کا اندازہ ہوتا رہے گا جب تک یہ اچھی حالت میں ہے۔ میں خیریت سے ہوں، اور اگر اس کے دانے ایک دوسرے سے جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پریزاد نے بھائی کا ہار گلے میں پہن لیا اور کہا، جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 دن سفر کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی کٹیا پر پہنچا اور وہی سوال کیا کہ بولتی چڑیا، گاتا ہوا درخت اور سنہری چشمے کا پانی لینے آیا ہوں۔ فقیر نے سمجھایا کہ بیٹا کیوں اپنی جان دیتا ہے؟ چند روز ہوئے تیرا ہم شکل نوجوان گیا لیکن اب بھی واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا۔ تم اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ پرویز نے کہا، بابا وہ میرا بھائی تھا، اب میں ضرور جاؤں گا، یا اپنی جان دوں گا یا بھائی کا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مانتا تو گیند نکال کر دی اور کہا کہ اس کو ڈال دو زمین پر، اس کے پیچھے چلے جانا، اور سب نشیب و فراز سمجھا دیے۔ پرویز گیند کو زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے دامن میں جا کر رک گئی۔ پرویز گھوڑے سے اتر کر پہاڑ پر چلنے لگا۔ جوں ہی اس نے قدم بڑھایا، ہر طرف شور و گل پڑ گیا اور گالیوں کی بچھاڑ ہو گئی۔ کوئی اس کا نام لے لے کر اسے دھمکانے لگا۔ باوجود انتہائی کوشش کے پرویز ضبط نہ کر سکا اور تلوار لے کر پیچھے پلٹا ہی تھا کہ اسی وقت پتھر کا ہو گیا۔ جس وقت وہ پتھر کا ہوا، اسی وقت پریزاد کے گلے میں پڑی ہوئی مالا کے دانے ایک ایک کر کے قریب ہو گئے، جس سے پریزاد سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پرویز پر بھی کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ تمام دن وہ دونوں بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز اس نے فیصلہ کیا کہ جب بھائی نہ رہے تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گی۔ چنانچہ مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور توکل خدا چل پڑی۔ 20 روز کی مسافت کے بعد 21ویں روز درویش کے جھونپڑے میں پہنچ گئی اور وہی سوال کیا۔ درویش نے کہا، بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم مرد نہیں، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں کیا؟ اس راستے میں تو کئی جوان مرد ضائع ہو گئے۔ پریزاد نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا ابھی چند روز ہوئے میرے 2 بھائی یہاں آ کر کھپ گئے، اب میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے پہاڑ کے سب اسرار بتا دیے اور ایک گیند نکال کر پریزاد کو دی کہ اس کے پیچھے چلی جاؤ، پہاڑ تک پہنچ کر اوپر چلی جانا۔ پریزاد نے گیند لے کر درویش کو سلام کیا، پھر اپنی جیب سے روئی نکال کر کانوں میں اس طرح ٹھونسی کہ بالکل کان بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ ترکیب آج تک کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس طرح بے شک نہ کان میں آوازیں پڑیں گی اور نہ تو دھوکہ کھائے گی۔ جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ پریزاد گیند کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئی اور پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری، کانوں کی روئی
دوبارہ ٹھیک کی اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں، لیکن پری زاد کے تو کان بند تھے، کچھ سنائی ہی نہ دیتا تھا۔ وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پری زاد نے اپنے کانوں کی روئی نکالی، سنا کہ چڑیا شور مچا رہی ہے، اس کو پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پری زاد نے اس کی ایک نہ سنی اور بڑھ کر اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی، اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پری زاد نے کہا، گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتایا اور کہا، اس کی شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پری زاد نے اس کی شاخ توڑ لی، پھر سامنے کے چشمے سے وہیں رکھا ہوا ایک چاندی کا گھڑا بھر لیا۔ پھر پری زاد نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر کے ہو گئے ہیں کس طرح اچھے ہوں گے؟ چڑیا بولی، یہ سب طلسم کا کھیل ہے، اسی چشمے کا پانی ڈالو، پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پری زاد نے پہلے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر سنہری چشمے کا پانی چھڑکا۔ وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر چشمے کا پانی چھڑکا جو پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب کے سب حکم خدا سے اصلی حالت میں آ گئے اور پری زاد کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سب پہاڑ کے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہنہنا رہے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچانے اور ان پر سوار ہو کر اپنے اپنے راستے پر چل پڑے۔ وہاں آ کر دیکھا نہ تو فقیر تھا اور نہ اس کی کٹیا، صاف میدان پڑا ہوا تھا۔ پری زاد کہنے لگی، یہ فقیر طلسم سے متعلق تھا، جب طلسم ختم ہو گیا تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سب نوجوانوں کو رخصت کیا اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ نوادرات لیے اپنے وطن روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر اس نے گانے والے درخت کی شاخ ایک موزوں جگہ پر لگا دی اور ایک عمدہ حوض میں فوارہ تیار کر کے اس میں سنہرے چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اگلے دن دیکھا تو اس شاخ کی بجائے پورا درخت کھڑا تھا اور اس میں عجیب و غریب سرخ اٹھ رہے تھے۔ حوض لبریز تھا اور فوارہ زور سے چل رہا تھا۔ بارہ دری میں چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا اور چڑیا عمدہ عمدہ باتیں کر رہی تھی۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ جوں جوں لوگ ان عجائبات کو دیکھنے آتے، حیران رہ جاتے۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بادشاہ کی سواری مل گئی۔ ہر چند انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں، لیکن سامنا ہو گیا۔ مجبوراً مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھک کر تعظیم بجا لائے۔ ان کو دیکھ کر بادشاہ کی طبیعت خود بخود کھنچنے لگی، چنانچہ سواری روک کر دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تیار کرایا تھا، اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں لمحہ با لمحہ ان کی محبت بڑھ رہی تھی۔ صرف بات بڑھانے کو پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بہمن نے عرض کیا کہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بغیر اجازت شکارگاہ میں کیوں گئے؟ دونوں نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں شکار کھیلنا منع ہے، آئندہ خطا نہیں ہوگی۔ بادشاہ ان کے طور طریقے دیکھ کر خوش ہوا، پھر مسکرا کر کہنے لگا، اچھا میرے ساتھ آؤ، دکھاؤ کیا شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو لیے، جنگل میں جا کر تھوڑی دیر میں شیر مار لائے اور بادشاہ کے آگے پیش کیا۔ بادشاہ ان کی جرأت اور مہارت سے اور زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ محل میں چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے پھر ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ تعمیل حکم میں عذر نہیں، لیکن ہماری ایک بہن ہے اور ہم سب نے مل کر قسم کھا رکھی ہے کہ آپس میں مشورے کے بغیر
کوئی کام نہ کریں گے، ہم اس سے پوچھ لیں اور کل حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دی اور دونوں بھائی گھر آئے، لیکن بادشاہ کی دعوت کا ذکر پری ذات سے کرنا بھول گئے۔ دوسرے روز بادشاہ سے شکارگاہ میں ملاقات ہوئی تو دونوں شرمندہ ہوئے، معذرت کی، حضور ہمیں کل یاد نہیں رہا، کل پوچھ کر پھر حاضر ہوں گے۔ غرض اسی طرح 3 دن برابر بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دی اور کہا اس کو کمر میں باندھ لو، جب کپڑے اتارو گے تو یہ گریں گی تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ دونوں بھائیوں نے شکریہ ادا کر کے گیند کمر میں باندھ لیے۔ جب رات کو لیٹنے لگے تو وہ گیند کپڑوں سے گری اور انہیں بادشاہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں اسی وقت پری ذات کے پاس آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔ پری ذات کہنے لگی تم نے پہلے ہی یاد کیوں نہ رکھا؟ خیر ٹھہرو، میں اپنی چڑیا سے معلوم کر کے بتاتی ہوں۔ پری ذات چڑیا کے پاس آئی اور سوال کیا میرے بھائیوں کو بادشاہ کے دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا ہاں ضرور جانا چاہیے۔ پری ذات بھائیوں کے پاس آئی اور کہا کہ آپ بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور دوسرے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دیں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز پھر شکارگاہ میں بادشاہ سے ملے اور کہا ہماری بہن بہت ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے دعوت قبول کیوں نہ کی، اور اگر آپس کی قسم کا پاس تھا تو اسی دن کیوں نہ یاد رکھا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا کوئی بات نہیں، اس میں بھی کچھ بہتری ہے۔ پھر وہ ان دونوں بھائیوں کو لے کر محل سرا میں داخل ہوا۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ بادشاہ بہمن اور پرویز کو لے کر ایک کمرے میں آیا، پھر دسترخوان پر کھانا چنا گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بادشاہ کی حالت تھی کہ جی چاہتا کہ دونوں اس کی نظروں کے سامنے رہیں۔ جب تک کھانا کھایا جاتا رہا بادشاہ برابر کن اکھیوں سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد محفل رقص و سرور منعقد ہوئی۔ غرض رات تک دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہونے لگے تو 10 بستہ درخواست کی کہ کل جب حضور شکار سے واپس ہوں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت دیں۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا موتقد ہوا جاتا تھا انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا بچوں میں ضرور تمہارے ہاں چلوں گا۔ دونوں بھائی اپنے گھر آئے اور سب قصہ اپنی بہن پری ذات کو بتایا۔ دوسرے روز بہمن اور پرویز تو شکارگاہ میں چلے گئے۔ پری ذات چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی میری پیاری چڑیا، آج بادشاہ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو حکم دو کہ اچھے اچھے کھانے تیار کریں، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر ضرور پکانا۔ پری ذات نے کہا موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے چاہو موتی نکال لو۔ پری ذات نے خود جا کر کھودا تو واقعی لاتعداد خزانہ پڑا تھا۔ اس نے ایک صندوقچی موتیوں کی نکالی اور باورچی کو بلا کر مختلف کھانے پکانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی موتیوں کی صندوقچی لے کر کہا اس کی کھیر بناؤ۔ باورچی حیران ہو گیا اور کہا کہ بیگم صاحبہ موتیوں کی کھیر کس طرح پکے گی اور یہ کس طرح کھائی جائے گی؟ پری ذات نے کہا تم کو اس سے کیا، تمہیں جو حکم دیا ہے وہ کرو۔ باورچی نے کہا بہتر۔ بہمن اور پرویز تمام دن بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے۔ شام کو جب واپسی کا وقت آیا تو دونوں بھائیوں نے بادشاہ کو رات کا وعدہ یاد دلایا۔ بادشاہ تیار ہو گیا اور شکارگاہ سے سیدھا ان کے گھر آیا۔ جب پری ذات کو معلوم ہوا کہ بادشاہ تشریف لائے ہیں تو اپنی کنیزوں کے ساتھ دوڑ کر دروازے پر استقبال کیا۔ بادشاہ نے پری ذات کو دیکھا تو اس کے سینے میں ایک ہوک اٹھی
जैसे बहमन और परवेज को देखकर उठी थी। उसने परिजात को बेटियों की तरह प्यार किया और फिर तीनों बहन भाई बादशाह को अपना बाग दिखाने ले गए। वहां बादशाह ने दरख्त से तरह तरह की आवाजें आती हुई सुनी तो बहुत हैरान हुआ और पूछा, ये क्या इसरार है? बहमन ने सब हाल कह सुनाया कि हमारी बहन ये नादरो नायाब तोहफा इस तरह लाई। बादशाह बहुत खुश हुआ और दरख्त का दिलावेज गाना सुनता रहा। फिर हौज और फुवारा देखा जिसमें सुनहरी पानी था। उसके बाद बोलती चिड़िया के पिंजरे के पास आया। वहां बहुत से परिंदे इसके गिर्द जमा थे। परिजाद ने कहा, गाफल चिड़िया, बादशाह सलामत खड़े हैं। चिड़िया फौरन मुअद्दब हो गई और बादशाह को सलाम करके माजरत खा हुई। बादशाह उसकी गुफ्तगू सुनकर बड़ा हैरान हुआ। जब ये सब खाना खाने के लिए चले गए तो चिड़िया ने कहा, मुझे भी वहीं ले चलो। परिजाद ने पिंजरा अपने साथ लिया और कमरा ताम में लाकर लटका दिया। बादशाह खाना खाने को बैठा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? मैं तो समझता था कि तुम सब अक्लमंद हो, लेकिन ये ऐसी बेवकूफ़ी है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। बहमन, परवेज और परिजाद खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातब करते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हैं और हमें बेवकूफ बताते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूं कि जब आपके साथियों ने ये कहा था कि मलका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुए हैं, उस वक़्त आपने ये क्यों ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर किस तरह पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की यह बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कहा, बी चिड़िया, अगर तुम राज की बातें जानती हो तो बताओ असल मामला क्या है? चिड़िया ने कहा, मलका की बड़ी बहन जिनका ब्याह आपने उनकी हस्बे मर्जी नान बाई और बवर्ची से करवाया था, अपनी छोटी बहन से हसद करने लगी थीं। चुनाचे वलादत के वक़्त उन्होंने पहली और दूसरी बार के लड़कों को टोकरी में डालकर बाग की नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई और उसको भी नहर में बहा दिया और आपसे कह दिया कि मुर्दा चूहा पैदा हुआ, लेकिन खुदा के हुक्म से वो तीनों बच्चे आपके माली के हाथ लग गए। उसने उनकी खूब अच्छी तरह परवरिश की, लिखाया, पढ़ाया और अब लायक फाइक बनाकर आपके सामने बैठे हैं। ये सुनकर बादशाह रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बेहद रोया और माफी मांगी कि बेटा, मेरी ला इल्मी में तुम मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। फिर तीनों बच्चों को ले जाकर जामिया मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया और पिंजरा खुलवा कर मलका के कदमों में जाकर गिर गया और सारी सूरत हाल बताकर माफी मांगी। और मलका भी रोने लगी और बादशाह को उठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गई। उसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलका को हमाम में भेजा ताकि गुस्ल करके लिबास तब्दील करे और खुद बादशाह ने मलका की हासद बहनों को बुलवा कर उसी वक़्त कत्ल करा दिया। मलका हमाम से फारिग होकर आ गई। उसी वक़्त सब ने मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। परिजात परवेज और बहमन के साथ नए महल में आ गई। बादशाह भी यहीं रहने लगा। उसके बाद उसने एक अरसा तक नहायत अदलो इंसाफ से हुकूमत की। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।